अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम हिबा, वेलकम टू ऑडियो उर्दू नावल। हम घर पे नहीं हैं और हमारी आवाज़ बहुत चेंज है इसलिए क्योंकि हमारा गला ख़राब है। नावल रीड आउट करने वाली हूँ जिसका नाम है इश्क ऐसा है तू। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर, इसे तहरीर किया है मेहर अली ने। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तुम कितने आराम से बैठी हो बाहर, इतनी गर्मी में वो इंतज़ार कर रहा होगा बेचारा। नाज ने हैरानी से इसकी तरफ देखकर कहा। वो बड़े मज़े से चिंगम चबाती रही, बड़ी बड़ी आंखें शरारत से भरी हुई थी। माँ क्यों तंग करती हुई इसे इतना? नाज को वो कभी कभी बहुत तरस आ जाता था। बदला लेती हूँ अपनी इन सारी महरूमियों का जिनको मैंने फेस किया जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया है, माँ ने अपनी छोटी सी नाक ऊपर चढ़ाते हुए कहा। नाज ने अफसोस से देखा इसकी तरफ। मेरा अगर इतना खूबसूरत कज़न होता तो मैं नफ़रत तो नहीं, मोहब्बत करती इससे, पागल लड़की। और खूबसूरत जहर लगता है मुझे वो। माँ के माथे पर बल पड़ गए। चल अब उठ जा, अल्लाह की बंदी, मुझे भी जाना है। जब वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो वो एक आग बबूला गाड़ी में बैठा था। इसने कितना ज़बर किया था इसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। और जब वो इसे ज़ब्त करता था माँ को बहुत सुकून मिलता था। इससे वो सारे लम्हे याद आते थे जब इसने बचपन से इसे बर्दाश्त किया। वो थी सबकी लाडली, सबकी मंजूर नज़र। पर इसके आने से इसे हर किसी की तवज्जो का मरकज़ वो बन गया था। दादू, बाबा, चाचू, फिर वो हर काम में परफेक्ट भी तो था, बहुत सहीन, सबका फरमाबरदार, जी जी करने वाला। और फिर तो इसकी मिसालें इसे भी मिलने लगी थी जो इसका खून करती थी। वो क्यों आया इसकी ज़िंदगी में? बड़े आराम से चलते हुए आकर वो कार में बैठी और जितनी तेज़ी से इसने कार को दौड़ाया वो इसके अंदर चलती हुई आग को बयान करने के लिए काफ़ी था। वो आग जो इसने लगाई थी, पुरसुकून अंदाज में इसने सीट के साथ साथ टिकाकर आंखें मूंद ली। कार की रफ्तार और टायर की चिड़चिड़ाहट इसके अंदर तक सुकून उतार रही थी। इसे पता था वो ना तो कुछ बोलेगा और ना ही इसे कुछ कहेगा, बस वो अपना गुस्सा चीज़ों पर उतारता था। उसे पता था वो ये सब जान कर रही है। गर्मी इतनी थी कि जूते के तलवे पाँव झुलसा रहे थे। मामू के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता था, नहीं तो कभी भी अपनी इतनी तज़लील बर्दाश्त नहीं करता। उसकी मजबूरी ने आज खड़ा कर दिया। उसकी माँ उसकी कोई कायनात थी। उसने अपनी माँ को बहुत मुश्किल में देखा। जब से होश संभाला अपनी माँ को शौहर से लड़ते देखा। दोनों की आवाज़ों का शोर उसे सहवा देता था। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब उसके बाप ने सब ख़त्म कर दिया और उसकी माँ, जो अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, उसको लेकर फिर से अपने माँ बाप के दर पर आ बैठी। अचानक उसकी ज़िंदगी ने रुख मोड़ लिया था। वो चुप, उसकी वो बर्दाश्त उसकी पर्सनालिटी बन गई थी। सबने बहुत प्यार दिया, वो सब भूल भी जाता अगर माँ की शदीद नफ़रत उसे हर लम्हा तकलीफ़ ना देती। आज भी वो सब ये उसको टीस करने के लिए ही कर रही थी। माहिन रज़ा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, सबकी लाडली थी। दादो दादा, बाबा, मामा, चाचू सब की हर टाइम प्यार और लाड में रहती भी क्यों ना, एक तो इस घर का पहला बच्चा थी और ऊपर से वो प्यारी ही इतनी थी कि उसे इग्नोर करना मुमकिन भी नहीं था। पर जब वो उसकी ज़िंदगी में आया वो इग्नोर होने लगी थी। वो ज़ेगम हसन था जो हर तरह से उससे आगे था। वो दादो जो उसके लाड उठाती थी, अब हर टाइम ज़ेगम को सीने से लगाकर रोती रहती। और तो और बाबा उसको इतना प्यार करते। चाचू ने अब उसके बजाय ज़ेगम के साथ खेलना शुरू कर दिया था। वो 7 साल की थी जब वो 10 साल की उम्र में आया और उसका सारा प्यार छीन गया। उसे चिढ़ और नफ़रत होने लग गई इससे, और वो उससे अपनी नफ़रत का इजहार करने में कोताही भी नहीं बरतती थी। वो उससे खिलौने छीन लिया करती। दादू की गोद में बैठा होता तो उसे धक्का दे देती। ये मेरी दादो हैं, तुम्हारी कुछ नहीं लगती नानो। फिर इस तरह वो कोई लम्हा भी ऐसा नहीं जाने देती थी जिसमें उसको ये एहसास ना करवाए कि ये उसका घर नहीं। ज़ेगम हसन ज़िंदगी के रुख बदलने पर वो जब अपनी माँ के साथ अपनी ननियाल में आया तो इस वक्त उसकी उम्र 10 साल थी। वो सहमा हुआ सा बच्चा था जब वो यहाँ आया, एक टूटा हुआ बच्चा, एक अजनबी घर में जिसमें पहले कभी वो मेहमान की तरह आया करता। तब उसे वो नज़र आई बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम सी गुड़िया। उसे वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो उससे इतनी ही नफ़रत करती थी, उसे तंग करती, उसकी तज़लील करती, जिसे वो चुपचाप सह जाता। क्यों उसे इस पर गुस्सा आने के बावजूद भी उसे जवाब नहीं दे पाता। वो इन एहसासात को लफ्ज़ों की शक्ल देकर कागज़ों पर उतार देता। गम और गुस्सा, दुख, प्यार, इसके सब एहसासात की गवाह उसकी डायरीज़ होती थीं। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ को मूवी देखते हुए भूख लगी तो वो किचन में खाने की तलाश में आई थी जब सबा उसकी सर पर आई थी। मम्मा, आपने तो जान निकाल दी मेरी। उसने बेसाख्ता सीने पर हाथ रखकर अपने हवास बहाल किए। तुम्हारे बाबा कुछ बेचैनी सी महसूस कर रहे थे, उनके लिए पानी लेने आई हूँ। क्या हुआ बाबा को? वो रज़ाक के कमरे की तरफ दौड़ी। बाबा क्या हुआ? वो बेचैनी से उनकी तरफ बढ़ी। वो बेड पर लेटे अपने सीने को हाथ से सहला रहे थे। ओह वहाँ बेटा, तुम जाग रही हो क्या? ये तुम्हारी मम्मा ने परेशान कर दिया तुम्हें।
بابا میں جاگ رہی تھی، چلیں آپ تیار ہو، میں چاچو کو اٹھاتی ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر مڑنے لگی جب رضا نے روکا۔ مہا کچھ بھی تو نہیں ہوا بیٹا، وہ بس بد ہضمی ہے، میں میڈیسن لوں گا نا ٹھیک ہو جاؤں گا، تم ادھر آؤ بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے بیڈ پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ کیا ہوا بابا؟ وہ پریشانی سے ان کے پاس بیٹھ ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی بات کی ناراضگی اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا تو مہا نے ان کے کندھے پر لاڈ سے سر ٹکا دیا۔ میں چاہتا ہوں اب تمہاری شادی کر دوں۔ انہوں نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بابا؟ اس نے ان کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ ہاں، اور میں چاہتا ہوں زغم سے تمہاری شادی ہو جائے۔ انہوں نے تھوڑا رکتے ہوئے کہا کیونکہ گھر کا ہر شخص بیگم سے اس کی نفرت کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہوئی۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بے ساختہ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ غصہ اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا تھا۔ مہا بچپنا چھوڑ دو اب، بیٹا زیگم بہت اچھا بچہ ہے۔ صبا نے رضا صاحب کی بات کی تائید کی جو ابھی پانی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مما آپ تو چپ کریں نا یار، اس کا پہرا چڑھ گیا تھا ان کی بے تکی بات سن کر۔ بابا میں زیگم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے اب کوئی بھی مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرے۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رضا نے صبا کی طرف دیکھا اور صبا نے ایسے کندھے اچکائے۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی وہ نہیں مانے گی۔ وہ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتر رہا تھا جب اچانک وہ سامنے آئی۔ رکو، وہیں زہر خندہ لہجہ تھا۔ زیگم اس کی طرف بنا دیکھے رک گیا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں جو تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، تم سے شادی کروں گی؟ تیزی سے بولتے ہوئے اس نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ زیگم کی رگیں تن گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ مہا پھر سے اس کی بات کاٹ کر بول پڑی۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ ہمارے ٹکڑوں پر تو پڑ رہے ہو۔ میں زہر کھا کر مرنا پسند کروں گی پر تم سے؟ اس نے انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ زیگم کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ایک منٹ۔ اپنی باروب آواز میں اس نے روکا، ہاتھ کا اشارہ کیا۔ رگیں تن سی گئیں، رنگ سرخ ہو گیا۔ مہا کو مزہ آ گیا اس کی حالت دیکھ کر۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ غصے میں اس کی آواز اور بھاری ہو گئی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے کھڑا تھا۔ وہ اسی ٹائم پلٹا واپس سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مما وہ چیخ رہا تھا جب زارا کمرے سے باہر آئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہیں تو پہلے ہی زیگم کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تو کل کائنات تھی ان کی، جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی تیاگ دی۔ مما یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اپنی تذلیل پر غصے سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ زارا ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہوئی، یہ تو تمہارے ماموں کی خواہش ہے بس۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ اس نے سر پر افسوس سے ہاتھ رکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ان سب کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ تمہارے ماموں نے ہی اس سے بات کی ہوگی کوئی؟ زارا نے اندازہ لگایا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے، پھر یہ کس طرح کا مذاق ہوا؟ اسے چڑ ہو رہی تھی۔ بیٹا بچی تو ہے، وہ بچپنا کرتی ہے، غصہ مت کیا کرو۔ زارا ہمیشہ اسے ایسے ہی کہہ کر بہلا دیتی اور وہ اپنا غصہ پی جاتا تھا۔ اپنی ہر تذلیل پر وہ غصے سے پاس پڑی کرسی کو ٹانگ مار کر باہر نکل گیا۔ ہو کیا تم ہمارے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہو؟ مہا کے الفاظ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ سگریٹ کا دھواں اس کے گرد اڑ رہا تھا۔ کب کہاں اس نے اس کے دل کو چھلنی نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ایک مرد تھا، تذلیل کو سہنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا دل اکثر کرتا تھا وہ اس کا منہ توڑ دے، پر وہ ضبط کرتا ان لوگوں کے لیے جو اس سے پیار کرتے تھے، مہا سے بھی پیار کرتے تھے۔ وہ سب اس کو بچی کہتے اور اس کی ساری حرکتوں کو اس کا بچپنا کہتے تھے۔ ہاں اس کو اس کے حالات نے بہت بڑا کر دیا تھا اور پھر سب نے بھی اس کو بہت بڑا بنانے میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑ تھی۔ سمندر کی ہوا اس کی نفرت کی آگ کو ہوا دے رہی تھی اور وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ آج بھی ایک ناکام انٹرویو دے کر لوٹا تھا۔ ماموں رضا نے اسے اس کی ضد کی وجہ سے 1 ماہ کا ٹائم دیا تھا کہ اگر اسے اچھی جاب ملتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ ان کے ساتھ بزنس میں آئے گا۔ وہ اب ماموں کے اور احسانات سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ بائک کھڑی کر لان کے پاس سے گزرتے ہوئے اندر جا رہا تھا۔ مہا اشر اور اسد کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اشر اور اسد رضا سے چھوٹے احمر کے بیٹے تھے۔ مہا کا سر چڑھنا اس صورت میں بھی بنتا تھا وہ صرف ایک لڑکی تھی گھر میں، باقی سب لڑکے۔ زیگم نے ایک سرسری نظر ڈالی لان کے ماحول پر۔ وہ اپنے معمول کے حلیے میں تھی، گردن تک کٹے ہوئے چھوٹے بال، چھوٹی سی شرٹ کے ساتھ تنگ جینز۔ دراصل اس کا یہ حلیہ بھی اس کی زیگم سے نفرت کی وجہ سے تھا۔
اس کا اسکول ختم ہوا تھا جب اسے اس بات کا علم ہوا تھا زارا کی زبانی کہ بیگم کو لڑکیوں کے لمبے بال پسند ہیں۔ تب سے اب تک اس نے کبھی کندھے سے نیچے نہ جانے دیا تھا اپنے بالوں کو، اور اسد سے اسے پتہ چلا کہ بیگم کو پینٹ شرٹ میں لڑکیاں ذرا پسند نہیں، تو تب سے محترمہ انہی کپڑوں میں زیادہ نظر آتی تھیں۔ اسد نے اس کو کتنی آوازیں دیں کہ وہ بھی ان سب کو جوائن کرے کرکٹ میں، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی منع کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جانتا تھا وہ کرکٹ کیوں کھیلتی ہے، اسے لڑکیوں کا کرکٹ کھیلنا بالکل ناپسند تھا، اور وہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتی تھی۔ بچپن میں بہت دفعہ جان بوجھ کر اس کے منہ پر باؤنسر مار چکی تھی۔ وہ چپ چاپ سیڑھیاں چڑھتا اپنے پورشن میں آ گیا۔ بیگم پہلے بھی بہت کم اس کا سامنا کرتا تھا، کیونکہ اس کے زیر خندق نفرت سے بھرے الفاظ اسے اندر تک چھلنی کر دیتے تھے، اور وہ اس دن کی تسلیل کے بعد تو وہ بالکل ہی کترا کر گزر جاتا اور نیچے آتا بھی نہیں تھا۔ وہ ٹیرس پر نکل چھپ کر سگریٹ پی رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ جلدی سے سگریٹ کو نیچے پھینکا، چنگم منہ میں رکھی اور باہر نکلا۔ جی، زارا دروازے پر کھڑی تھی۔ بیگم، تمہاری ممانی بلا رہی ہیں تمہیں، بیٹا ان کی بات سن لو۔ ممانی کچن میں تھی جب وہ انہیں آواز لگاتا ہوا وہاں آیا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی نظر اس پر پڑی، وہی لوز ٹی شرٹ، ٹراؤزر، بوائے کٹ بال۔ وہ داخل ہوا تو اس کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگیں۔ بیگم بیٹا، باقر کے ساتھ جاؤ، ذرا یہ سامان لے کر آنا، کچھ مہمان آ رہے ہیں، ماہا کو دیکھتے ہیں تو اسے پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی کچھ کا کچھ اٹھا لائے گا۔ صبا بڑی عجلت میں اسے لسٹ پکڑاتے ہوئے بولی۔ مما، اسے یہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ ساری فیملی کینیڈا سے آ رہی ہے، وہ گاجر ہاتھ میں گھماتے ہوئے غرور سے بولی۔ بیگم نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور لسٹ صبا کے ہاتھ سے لے کر باہر نکل گیا۔ ماہا، باز آ جاؤ تم، صبا نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں باز آ جاؤں، کیوں؟ اس کی ایسی شکل دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ بس نہیں، اسے وہ اچھا لگتا تھا۔ اس کی خوشیوں کا قاتل چڑ تھی اسے اس سے جب ہر کوئی اس کی طرفداری کرتا تھا۔ آخر کو اس نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ رضا کی بہت خواہش تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی اس کے لاڈلے بھانجے سے ہو، لیکن وہ بھی ماہین رضا تھی، ہمیشہ سے اپنی کی تھی اس نے۔ وہ ہاتھ جھاڑتی کچن سے باہر نکل گئی اور صبا اس کی عقل پر افسوس کرتی رہی۔ احمد کی فیملی کو ماہین بہت پسند آئی، آتی بھی کیوں نہ، وہ پیاری ہی اتنی تھی۔ دودھیا رنگت، لمبا قد کاٹ، بھرے ہوئے گال، کھڑی چھوٹی سی ناک، گداز سراپا جو کسی کے بھی ہوش اڑاتے۔ خوش اسلوبی سے سب طے پایا، ماہا بھی بہت خوش تھی۔ ان لوگوں کو باہر واپس جانا تھا، اس لیے شادی جلدی چاہتے تھے، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دن رات بازار کے چکر، بیگم، اسد اور اشر کی تو پھرکی ہی گھوم گئی تھی۔ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، رضا اور احمد کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ اسے تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا، پر ایک انجان سی بے چینی تھی۔ سگریٹ کا دھواں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ماہا کو اس کے وجود سے نفرت تھی، اس نے اپنی ساری زندگی اس سے نفرت کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا تھا، اور آج اسے اس کے چلے جانے سے عجیب سے احساسات نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی اس حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن کیوں؟ اس نے زور سے دیوار میں ہاتھ دے مارا۔ وہ اتنا خوبرو تھا، شہزادے بھی مان پڑتے۔ اس کی گہری آنکھوں کے اوپر گھنی مڑی ہوئی پلکیں، سفید رنگت، سر و قد، تیکھا ناک، چوڑا سینہ، مضبوط بھرے ہاتھ۔ اس کی یونیورسٹی میں لڑکیاں اس کی ایک جھلک پر قربان تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا، اس کے غصے سے ہر کوئی گھبراتا تھا۔ وہ بلا کا سنجیدہ، بہت کم گو اور ذہین اسٹوڈنٹ تھا، لیکن دنیا کی شاید یہ واحد لڑکی تھی ماہین رضا جس کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ لان میں کہکے لگاتی اور مہندی لگاتی لڑکیوں کے بیچ بیٹھی ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ پیلا جوڑا اس کی دودھیا رنگت پر جچ رہا تھا، وہ ایک نازک سا پھول لگ رہی تھی۔ اچانک ماہا نے اوپر دیکھا، وہ ایک دم سے پیچھے ہوا، اسے اپنی اس حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا؟ اس نے اپنا ذہن جھٹکا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مما، وہ خوشی سے چہکی تو رہا تھا، اوپر آ کر وہ زارا کو کمروں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کچن سے نکلی اور اپنے بیٹے کے چہرے پر برسوں بعد اتنی خوشی دیکھ کر سرشار ہو گئیں۔ مما، مجھے دبئی سے کال آئی ہے، میری جاب ہو گئی ہے، انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہے، بہت اچھی سیلری پیکیج ہے۔ وہ زارا کو خوشی سے گول گول گھما رہا تھا اور وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ اپنے ماموں کو بتایا؟ زارا کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ جی، سب سے پہلے انہیں کو بتایا ہے، ماموں بہت خوش ہیں، پر ایک اصرار کیا ہے انہوں نے، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے کاؤچ پر بیٹھا۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماموں چاہتے ہیں میں ماہا کی شادی کے بعد جاؤں۔ اس نے کشن کو موڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے ماموں۔ زارا نے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بیگم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
آج شادی کا دن تھا، مہا پارلر ریڈی ہونے جا چکی، اب سب کو بھی میرج ہال پہنچنا تھا جب ایک لڑکی بڑی عجلت میں گاڑی سے اتری۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی تیزی سے رضا کی طرف بڑھی اور پھر اس نے حقیقت کا بم پھوڑا۔ میں احمد کی وائف ہوں، آپ لوگوں کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، پلیز آپ لوگ ان کے چنگل سے بچ جائیں۔ وہ روتے ہوئے ساری حقیقت بیان کر رہی تھی اور رضا لڑکھڑا گئے تھے جن کے پاس کھڑے احمد نے پکڑا۔ رضا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ دلہن کے جوڑے میں مہا ہاسپٹل میں صاف بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے بس آنسو رواں تھے۔ صبا کا برا حال تھا، سارا اسے اپنے بازو میں تھامے بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹر باہر آئے، احمد اور بیگم تیزی سے آگے بڑھے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، آپ لوگ زیادہ بات نہ کریں۔ مہا کون ہے؟ ڈاکٹر نے سب کی طرف نظریں گھماتے کہا۔ وہ ان کو اندر بلا رہے تھے۔ مہا تیزی سے اندر گئی، اپنے بابا کو پل بھر میں اس حالت میں دیکھ کر اس کی ہچکی بن گئی۔ بابا! جیسے ہی رضا نے آنکھیں کھولی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ مسکرا دیے۔ اپنی شادی والے دن کون روتا ہے پگلی؟ مہا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بابا میری شادی؟ ہاں تمہاری شادی بیگم کے ساتھ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیا۔ اسے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ماہر رضا ولد رضا اشتاب کو بیگم حسن احمد سے نکاح قبول ہے، یہ الفاظ اب تیسری دفعہ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ وہ ساخت ہاسپٹل کے بیچ نما بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی، ایک مجبور باپ کی محبت کے آگے زیر دلہن، جس کی زندگی پل بھر میں کیا سے کیا ہونے جا رہی تھی۔ وہ جس نے کبھی بھول کر بھی سوچنا گوارا نہیں کیا تھا، آج وہ بیگم حسن کی زندگی کا اہم حصہ بننے جا رہی تھی۔ مہا بیٹا! رضا کی کانپتی ہوئی آواز سے ایک دم وہ چونکی، ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں کی بے بسی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک ایسا باپ جس کی صرف ایک اولاد، وہ بھی بیٹی، جس کی شادی کے دن اس کی بارات نہ آئی ہو، جس کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہ ہو، قبول ہے۔ اس کے گلے سے گھٹی سی آواز نکلی۔ بم بھی تو تھا جو زارا نے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ وہ حیران ہی تو تھا، وہ کیسے مان گئی یہ بات؟ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت تک بس ایک ہی بات اسے پریشان کر رہی تھی، تو ماہر رضا قدرت کو تمہاری ہار ہی منظور تھی۔ نکاح کی دعا کے بعد اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ وائٹ قمیض شلوار میں بکھرے سے بال لیے وہ فتح کے گھوڑے پر سوار وہ شہزادہ تھا جو بنا چاہے ہر بازی جیت گیا تھا۔ رضا واپس گھر آ گئے تھے، وہاں ان کے سینے سے لگی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سب لوگ موجود تھے۔ رضا 3 دن بعد ڈسچارج ہو کر گھر لوٹے تھے، بیگم بھی ان کے ساتھ آج ہی گھر آیا۔ بیگم نے ایک انکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ رو رو کر آنکھیں سجا رکھی تھی اس نے۔ پنک ہونٹ اتنے خوش تھے، وہ بے ساختہ اظہار مسینہ کو دیکھنے میں اتنا گم تھا کہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اسد اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ اسد نے زور سے اس کے کندھے پر اپنا کندھا مارا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسد نے آنکھ ماری۔ بغیرت بیگم نے دانت پیستے ہوئے اسے کہا، بیگم بیٹا ادھر آؤ۔ رضا نے بیگم کو اپنے پاس بلایا، وہ ان کی بغل میں بیٹھی تھی۔ وہ دوسری طرف سے ہوتا ہوا رضا کے پاس بیٹھ گیا۔ رضا نے بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مسکرا کر دیکھا۔ اس نے ان کی مسکراہٹ کا جواب اپنی مسکراہٹ سے دیا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اچانک پکڑ کر مہا کے ہاتھ میں دے دیا۔ دونوں کو جیسے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ انہوں نے بیگم کی ہتھیلی پر مہا کا ہاتھ رکھ کر بیگم کی ہتھیلی کو بند کر دیا۔ مہا کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، پر یہ کیا، بیگم نے گرفت مضبوط کر لی تھی۔ رضا ان کو نصیحت کرنے میں مصروف تھے اور سارے ان کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے ناگواری سے بیگم کی طرف دیکھا، وہ پہلے سے ہی اس کی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کو ناکام ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھہری آنکھوں میں کیا تھا بدلا؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا اب بھی وہ اپنی تذلیل کا بدلہ لے گا مجھ سے؟ اف خدائے، کیا ہو گیا؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ ماہر رضا بھی ہاتھ قسمت نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا نرم گداز سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں گم سا ہو تو گیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی کہ تکلیف سے مہا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ بیگم کے ہاتھ کی گرفت ایک دم ختم ہوئی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ہچکی کے ساتھ روتی ہوئی رضا کے سینے سے لگ گئی۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب یہ مانتے تھے کہ وہ بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ بابا میں اس کے ساتھ ہرگز دبئی نہیں جاؤں گی۔ وہ تو اس دن سے ہی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور بابا چاہتے تھے کہ وہ بیگم کے ساتھ دبئی چلی جائے۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ بیگم کی سیٹ فائنل ہو گئی تھی، اس کی 2 دن بعد سے جوائننگ تھی اور اسے اس بات کی خبر اب ہو رہی تھی کہ اس کی بھی سیٹ ہو چکی ہے اور وہ ساتھ جا رہی ہے اس کے۔ وہ جسے اپنے گھر میں وہ برداشت نہیں کرتی، اب اس کے ساتھ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ مہا تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے بابا کو کوئی سٹریس نہیں دے سکتے۔ وہ پیر پٹکتی رضا کے کمرے سے نکلی، جب صبا اس کے پیچھے آ کر اس کے کمرے میں اسے سرزنش کرنے لگی۔ اس نے بیچارگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، انہوں نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آواز بھر گئی تھی، وہاں بیگم بہت اچھا نیک بچہ ہے۔ صبا کی آواز زہر کی طرح اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ یہی تو وہ الفاظ تھے جن سے اسے چڑ تھی۔ بیگم، اس نے ناگواری سے خود کو صبا سے الگ کیا۔
ایئرپورٹ پر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سبھی تو آئے تھے، وہ اس کے برابر کھڑا یوں مسکرا رہا تھا جیسے کوئی جنگ فتح کی ہو۔ ماہی رضا، اب رونے کی باری تمہاری ہے۔ اسے وہ سارے لمحے رات بھر یاد آئے تھے، اس کی اکڑ غرور، اور اب یہ جس دن سے ان کا نکاح ہوا تب سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور آج اس کے بغل میں وہ لڑکی بغیر جس نے اسے اتنی تکلیفیں دیں، اس کی پل پل تسلیل کی، آج ماہی زیر بن کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، پر ایک کے چہرے پر ناگواری اور بیزارپن تھا جبکہ دوسرے کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کی کیز لے کر لوٹا تو وہ لابی میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ چلو، وہ ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی جب بیگم نے پاس آ کر مختصر سا جملہ ادا کیا۔ فرسٹ فلور کے تیسرے اپارٹمنٹ کے دروازے کے آگے وہ رکا تھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے پیچھے تھی۔ چھوٹا سا لاؤنج جس میں اوپن کچن تھا، ہاں وہاں 2 سنگل کاؤچ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا، بالکل سامنے ایک بیڈ روم کا دروازہ تھا۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیگم شاید واش روم میں گھس گیا تھا۔ بیڈ روم میں ایک سنگل بیڈ سے تھوڑا سا بڑا بیڈ تھا، سامنے وال پر آئینہ نصب کر کے ڈریسنگ ٹیبل کی شکل دی ہوئی تھی۔ ایک سنگل کاؤچ کا ایک پیس ادھر بیڈ روم میں تھا۔ وہ گھوم گھوم کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک اس کا دماغ ٹھنکا۔ وہ رکے، ایک دفعہ پھر سے غور سے سارے گھر کا جائزہ لیا، صرف ایک بیڈ، کوئی فل صوفہ تک نہیں۔ سیریسلی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ سونا کیسے ہے؟ وہ واش روم سے باہر نکل کر شرٹ کے بازو نیچے کر رہا تھا جب وہاں نے چیخ کر اسے سوال کیا۔ اس کی بات پر حیران ہو کر اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کا چیخنا سمجھ میں آ گیا۔ یہ یہیں پہ؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم؟ ماہا نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ نکاح کے دن کے بعد سے لے کر اب تک میں یہ ان کی آپس میں پہلی گفتگو تھی، اس سے پہلے تو وہ ہاں ہی سے کام چلا رہے تھے۔ میں بھی یہیں۔ وہ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ دماغ پھٹنے کی حد تک آ گیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تمہیں کہیں اور لیٹو، اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے اپنے مخصوص تلخ لہجے میں کہا، وہی لہجہ جو زیگم کو ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ کیوں؟ زیگم کی آواز میں بھی سختی آ گئی تھی۔ یہاں میں سونے لگی، تم کہیں اور چلو۔ انتہائی بدتمیزی والا لہجہ تھا۔ زیگم کی دماغ کی رگیں تن گئیں، لیکن آج وہ کس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھے، کیوں ہونٹوں کو بھینچے؟ ایکسکیوز می؟ زیگم نے اسی کے انداز میں اس کے منہ کے آگے انگشتے کی انگلی اٹھائی تھی۔ نہ تو اب یہ تمہارا گھر ہے اور نہ میں اب تمہارے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں، سمجھی تم؟ اور اس لیے میں تو یہیں بیڈ پر لیٹوں گا، تم اپنا انتظام کر لو۔ وہ مڑا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ گھبرا ہی تو گئی تھی، اس کا ایسا انداز تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ارد گرد کا ایک دفعہ پھر سے جائزہ لینے لگی۔ سنگل کاؤچ، وہ بھی اونچی آرمز والے صوفے تھے جن پر سونا بہت مشکل تھا۔ تمہارے ساتھ سونے سے زیادہ بہتر ہے میں زمین پر سو جاؤں۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی بات میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو وہی ناگوار لباس دیوتن کیا ہوا تھا، لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر۔ زیگم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا سمجھتے ہو زیگم حسن؟ تم نے مجھے زیر کر لیا۔ ماہین کو کبھی نہیں۔ میں تمہیں تنگ ہی اتنا کروں گی کہ تم مجھے خود چھوڑاؤ گے اور سب کے سامنے برے بھی تم ہی بنو گے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ دانت پیستے ہوئے وہ بہت ڈھونڈنے پر ملنے والی ایک پرانی چادر زمین پر بچھا رہی تھی۔ ریگستان ہی ہے یہاں تو، زمین پر سانپ عام گھومتے ہیں۔ چھت کی طرف گھورتے ہوئے زیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ بھی لیٹی تھی من مار کر جب زیگم کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم سے حلق میں آ گیا۔ اچھل کر اس نے اپنے ارد گرد نظریں ایسے دوڑائیں جسے واقعی کوئی سانپ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ چادر لپیٹ کر کاؤچ پہ سکڑ کر ایسے لیٹی کہ زیگم نے بڑی مشکل سے ہونٹ دبا کر ہنسی ہوگی، پھر وہ اگنور کر کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ اف! ایک دم سے اس کی گردن میں ٹیس اٹھی۔ آنکھ کھلی تو وہ کاؤچ پر بیٹھی سو رہی تھی اور کمر سے گردن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیسے لیٹوں؟ وہ بیڈ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی۔ زیگم بے شک سو رہا تھا، اس کے پاؤں کی طرف لیٹوں۔ نہیں، اس نے ذہن کو جھٹکا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹی، چھوٹا سا بیڈ تھا۔ اس نے زیگم کے منہ کے آگے تکیہ لگا دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو منہ پر تکیہ پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر تکیہ ایک طرف کر دیا۔ چہرے پر بکھرے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب تھی اور بری طرح اس کا صبر آزما رہی تھی۔ اسے اپنی دھڑکن کی بے ترتیبی کا سبب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے چہرے پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس کر کر اس کی آنکھ کھلی۔ ایک دم سے وہ اٹھنے لگی ہی تھی جب زیگم نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ رکو، لیٹی رہو، میں جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بات کی طرف بڑھ گیا۔ میں جا رہا ہوں۔ اس نے منہ ٹیڑھا کر اس کے الفاظ دہرائے اور اسی طرح کمبل میں گھس کر سو گئی۔ ساری رات چادر میں سردی کی وجہ سے کمر اکڑ گئی تھی۔ اے سی شاید فل سپیڈ پر تھا۔ کمبل میں ایک خوشگوار مہک آ رہی تھی۔ سینٹ کون سا لگاتا ہے یہ؟ بے ارادہ اس کے دماغ ذہنی سوچا اور پتہ نہیں کب نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ رات تو وہ کھانا کھا کر آئے تھے، باہر سے بریڈ، انڈے، جیم سب پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا۔ باہر کا جائزہ لے کر آتی ہوں اور گھر کال کرتی ہوں۔ اس نے دماغ میں آنے والے خیال پر عمل کرنے کا سوچا۔ پاکستان کا نمبر تو یہاں چلتا نہیں تھا۔ اس نے قریبی بوٹ سے کال کرنے کے بارے میں سوچا۔ سارے خواب بھگ سے اڑ گئے۔ دروازہ باہر چلا تھا۔ اس کا دودھیا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اب وہ مجھے یوں قید کر کے رکھے گا۔ دل عجیب طرح سے ڈر گیا تھا۔
اس کا دل کیا زیگم یہاں ہو اور وہ اس کا خون کر دے۔ اس نے زور سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ شام کے 8 بجے کے قریب لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ پھپری شیرنی کی طرح اس کے سامنے آئی، چنکھاڑنے لگی۔ تو اب تم مجھے قید کرو گے؟ کیوں لاک لگا کر گئے تھے باہر سے؟ میں کوئی غلام ہوں تمہاری جسے تم یوں جانوروں کی طرح بند کر کے گئے تھے؟ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں کیا تھا بند، اس کا دماغ گھما دیتی تھی وہ بول کے۔ اس نے پیزا کچن شیلف پر رکھتے کہا، تم فرسٹ ٹائم آئی ہو یہاں، مجھے پتا تھا تم باہر نکلو گے، اور تمہارا کیا، پریشان تو میں ہوتا نا۔ وہ انگلی اس کی آنکھوں کے درمیان ملاتے ہوئے بولا، میں بھی چاہوں گی باہر دو مجھے کیس۔ اس کا پارا بھی آسمان کو چڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کیس چھیننے لگی۔ زیگم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا۔ وہ آرام سے بیٹھو، ہاں میں فریش ہو لوں، لے کر جاتا ہوں تمہیں۔ نہیں میں خود جاؤں گی، تو مجھے چابی۔ وہ کسی حسینہ کے روپ میں چڑیل لگ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور کمرے کی طرف بڑھا ہی تاکہ اس نے جھٹکے سے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ اس کا ناخن زیگم کے بازو کو چیرتا ہوا گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں لیا۔ اب وہ زیگم نہیں تھا جو منہ پر بونسر کھا کر بھی چپ رہتا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ دھاڑا ہی تو تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تو میں ایسا کچھ نہیں سوچتا تھا، اب میں ایسا ہی کروں گا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ دل ہی تو دہل گیا تھا اس کا غصہ دھاڑنا، اس کا اثر آج چیزوں کے بجائے اس پر ہوا تھا۔ دل ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ تو ماہی رضا، تم اس جنگلی سے امید بھی کیا رکھتی ہو؟ اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے، اس کے ہاتھوں کے وحشی درندہ۔ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مما پاپا دوسرے دن ہی یاد آنے لگے تھے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ پھر بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ اسے نہیں خبر وہ کب آ کر ساتھ لیٹی تھی۔ وہ تو غصے میں آ کر لیٹ گیا تھا، تھکا ہوا تھا سارے دن کا، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اب اٹھ کر جلدی سے تیار ہو کر نکل گیا۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تم نے مجھے قید کر رکھا ہے یہاں۔ اس نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اس کو۔ زیگم گہری نیند میں تھا جب اس نے ایسا کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ چڑ کر اٹھا تھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے، وہ چیخ رہی تھی۔ آواز آہستہ کرو اپنی۔ زیگم کو غصہ آ رہا تھا، آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ دوپہر کو گہری نیند میں تھا جب وہاں نے اس پر حملہ کر دیا۔ رکو ایک منٹ۔ زیگم نے وہاں کے گھر بات کروائی۔ اس نے رضا کے آگے ایسے رونا ڈالا، اسے لگتا تھا اس کے بابا تڑپ جائیں گے اور اسے واپس پاکستان بلوا لیں گے، لیکن یہاں تو الٹا حساب تھا۔ وہ اسے زیگم کی عزت کرنا، اس کا خیال کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھ گیا، سب کو وہ جھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے نفرت سے فون بند کر ایک طرف مارا۔ آنکھ کھولی تو ایک دم احساس ہوا عجیب سا، وہ قریبی تو لیٹی ہوئی تھی جس تکیے کو اس نے رات کو دیوار بنایا تھا، اسی کو بازو میں دبوچے سوئی ہوئی تھی۔ بال گردن سے نیچے شانوں تک ہلکے ہلکے آئے ہوئے تھے۔ اس نے تو آج غور کیا تھا، اس کے بال معمول سے لمبے ہو گئے۔ بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے ایسے چھیڑ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہو جو چھونے سے خراب ہو جاتی ہو۔ کچھ محسوس ہوا؟ ماں نے آنکھ کھولی۔ زیگم اس کے اتنا قریب، بھگ سے ساری نیند اڑ گئی۔ وہ اس کے بالوں کو چھیڑ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے اڑ جانے پر ہڑبڑا ہی تو گیا تھا، فوراً اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔ وہ ٹاول سے سر خشک کرتے ہوئے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ دماغ گھوم گیا۔ وہ آئینے کے سامنے برجمان کینچی سے اپنے بال اتنے بے دردی سے کاٹ رہی تھی، چہرے پرسکون اور فتح تھی، اور وہ سوچ کے رہ گیا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور ایک تمانچہ رسید کر دے اس لڑکی کے، لیکن اپنی اس خواہش کو دبا کر وہ وارڈروب میں گھس گیا۔ وہ رات کو آتے ہوئے ضرورت کی ساری چیزیں لایا تھا۔ لاک کھول کے اندر گیا تو وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے ہی تو چل رہا تھا، کافی دن سے وہاں تھا تو وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ اس نے کتنی دفعہ اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کا کہا، پر وہ تلخ لہجے میں اتنا ہی کہتی، تمہارے ساتھ جانے سے اچھا ہے کہ میں اسے گھٹ گھٹ کے مر جاؤں۔ اور وہ کندھوں چکا دیتا، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں ابھی اکیلے باہر نہیں جانے دے سکتا۔ اس نے زیگم کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ سامان کچن میں سیٹ کر کے وہ کمرے میں آیا۔ اس نے اس کے آنے پر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی تھی۔ اسے غصہ تو بہت آیا کیونکہ وہ شاپنگ پر سر کھپا کر بھی تنگ آ چکا تھا۔ اس نے تکیہ سر پر رکھ کر کان بند کر لیے اور پتہ ہی نہ چلا کب سو گیا۔ کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آواز باہر دروازے سے آ رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ خالی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو محترمہ مین لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھلتی تو اس کی دماغ کی نسیں شل ہو گئی، یہ سوچ کر اس نے ایک جھٹکے سے وہاں کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اتنا روب تھا آواز میں۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ کانپ گئی تھی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ اس نے بھی چیخ کر اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں کے، اس نے زیگم کو دھکا دیا۔ تمہیں ایکچولی عزت راس ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹ چھوٹ کے بھاگ رہی تھی اور وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانور ہو تم، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، جانور ہو تم۔ اس نے زیگم کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں اس لمحے کیوں اسے اپنے باپ کا ذرا کو دیا ہوا دھکا یاد آیا تھا۔ اس کا خون کھول گیا۔ جانور ہوں میں، ہاں جانور۔ زیگم غصے سے پھٹ پڑا۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، اس کی برداشت کی حد کو بھی ماہ آج پار کر آ چکی۔ زیگم نے اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ کے ایسا زور کا جھٹکا دیا کہ وہ پورے زور سے اس سے ٹکرا گئی تھی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں جانور کیا ہوتا ہے۔
وہ گھرایا تھا اس کے اتنے قریب کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ زور زور سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کیا اتنا ہی کمزور لمحہ تھا کہ زہگم حسن بہک گیا؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ مہا کی تکلیف کر رہی رونے کی آواز وہ واش روم میں سن سکتا۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار میں گھوسے کی شکل میں مارا، لیکن اب وہ لمحہ پلٹ نہیں سکتا۔ وہ اس پر پاگلوں کی طرح جھپٹ پڑی تھی۔ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا، وحشی درندے ہو تم، یہ ہے تمہارا تصرف۔ وہ اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ ماری تھی۔ گھن آتی مجھے تم سے، تم گنہگار ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ اس کے آگے بے بس تھی، اس کا ہار کا بدلہ کیسے دے۔ زیگم کچھ دیر کھڑا اس کا پاگل پن برداشت کرتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں دبوچ لی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ گرا ہی تو رہا تھا، میں تمہیں زبردستی اٹھا کر نہیں لایا، تم اپنی مرضی سے یہاں ہو اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم میرے نکاح میں ہو، سمجھے؟ اس نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کی بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم میری بیوی ہو، تم پر میرا حق ہے۔ اس کے کان میں وہ دھماکے ہی تو کر رہا تھا۔ ہٹو میرے آگے سے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ وہاں کام کر رہ گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ اچانک دل خراب ہونے لگا تھا اس کا۔ وہ بھاگ کر فلیش کی طرف گئی تھی۔ پاؤں اچانک پھسلا، وہ نیچے گری، شاید پاؤں پہ موچ تھی۔ وامٹ سے اس کی شرٹ خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر پاؤں میں بہت تکلیف تھی۔ اس نے زبردستی خود کو اٹھانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ وامٹ پھر سے آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے ہاتھ خراب ہو گئے۔ اچانک سب گھومنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا اور پھر اسے ہوش نہیں رہا۔ وہ واش روم کے فرش پر ڈھیر پڑی تھی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کل کے آفس سے لیو لے چکا اور آج ویکینڈ تھا۔ حواس فوراً تھوڑے سے بحال ہوئے تو اچانک مہا کا خیال آیا کہ اب وہ ابھی بھی واش روم میں ہے۔ پاگل لڑکی، وہ سر جھٹک کر اٹھا تھا۔ وہ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہا تھا، کوئی جواب نہیں۔ اس کی جان پر بن گئی۔ اس نے اپنے کندھے کو زور زور سے دروازے پر مارنا شروع کیا، پھر ٹانگیں ماری، دروازے کا لاک ٹوٹا۔ اندر وہ بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، فوراً اس کو اٹھایا۔ وہ بے حس و حرکت اس کی باہوں میں ڈھلک گئی تھی۔ درد تھا، اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ زیگم سامنے صوفے پر سر نیچے جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک آدمی کھڑا اس کی ڈرپ چیک کر رہا تھا۔ ہولی سے ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ سارا منظر اس کے ذہن میں گھوم گیا کہ کیا کچھ ہوا اس حفظدہ واش روم میں۔ اچانک اس کا دماغ ٹھنکا۔ اس کی شرٹ چینج تھی، ہاتھ صاف تھے۔ تو کیا زیگم نے سب؟ مہا کی آنکھ کھلی دیکھ کر وہ تیزی سے کاؤچ سے اٹھ کر سیدھی اس کی طرف بڑھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مہا نے جواب دیے بنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ مہا کو بری طرح نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ویسے بہت مضبوط بننے والی مہا نازک ہی تھی۔ زیگم کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آپ ان کو کچھ نرم غذا کھلائیں۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے زیگم کو چند تاکید کی تھی۔ دیکھیں، ابھی آپ کی وائف کو اٹھ کر بیٹھنے پر بھی چکر آئیں گے۔ ان کو وامٹ کی وجہ سے ویکنیس ہوئی اور ابھی ہائی ڈوز دی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھا۔ گھٹنوں میں منہ دے کر وہ ایسے بیٹھی تھی کہ دل نہیں تھا منہ پر اٹھائے۔ ماہر رضا سب کچھ تو ہار گئی اس کے سامنے، اپنا غرور، اپنی اکڑ، پل بھر میں اس کی طاقت کے آگے وہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ کتنا مضبوط تھا وہ، اس کے نازک بازو سے نکل بھی نہ سکے۔ آنسو ہار کے تھے، یہ تکلیف کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے غرور، اکڑ کے ساتھ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اف، کیسے کلائی بازو گردن پر نشان پڑ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے زیگم سے خوف آنے لگا۔ پتہ نہیں اب تک وہ کتنی سگریٹ پھونک چکا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو 3 بج رہے تھے رات کے۔ زیگم اصل یہ تھا تمہارے اندر کا جانور، بس یہ تھی برداشت تمہاری مردانگی کی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، دماغ ایسے شل ہوا تھا کہ اس ٹائم کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، اب کیسے سامنا کرے گا وہ مہا کا؟ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، کتنی گھٹیا حرکت کی تھی اس نے۔ مہا کو تو وہ سنا آیا تھا کہ یہ اس کا حق تھا، لیکن خود اچھی طرح جانتا تھا کہ حق کیوں تو نہیں لیا جاتا۔ وہ دماغ بھی تو ایسے کر دیتی تھی کہ اپنی باتوں سے پہلے یہی غصہ چیزوں پر اترتا تھا، اب اس پر کیا کرے؟ غصہ ایسا ہی تھا، لیکن بلا وجہ کسی پر نہیں آتا۔ وہ تو حرکتیں ہی ایسی کر دیتی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف واپس جانے لگی۔ ساری رات اور پھر سارا دن باہر گزار کر اب بس ہو گئی تھی اس کی۔ لاک کھلنے کی آواز پہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وہ بھاگ کر کمرے میں گھس گئی اور لاک لگا لیا۔ اس سے کیا ہوا؟ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن نے اسے جواب بھی دے دیا، اور میرا حق ہے، جب میں چاہوں تب لوں گا۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اوہ، تو کیا ماہین رضا، جس نے ساری عمر اس سے خوف نہیں کھایا، اب مجھ سے ڈر رہی تھی؟ اچانک اس کے ہونٹ خود ہی مسکرا دیے۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا پھر سے وہ اسے چھوڑے گی، اسے مارے گی، اپنی تذلیل کا بدلہ لے گی، لیکن یہاں تو الٹا حساب تھا۔ اس نے جینس کی پاکٹ سے کمرے کی کیز نکالی اور باہر سے لاک کھول دیا۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا، وہ دھک سے رہ گئے۔ اس نے اپنے گرد بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی
बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई, होंठ सुर्ख हो रहे थे, नाक भी रो रो कर सुर्ख हो रहा था। ज़ेगम का दिल चाहा वो एकदम से उसे खुद से लगाए, उसके सारे ज़ख्मों पर मरहम रख दे जो उसकी वजह से थे। वो खुद अपने इस दिल के ख़्याल पर चौंक गया। माहा ने एक नज़र खौफ से इस पर डाली और भाग के वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो माथे पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गया। अब उसको कौन समझाए, मैं कुछ नहीं करूँगा अब उसके साथ। बस वो एक ऐसा लम्हा था जब नहीं रहा उसको खुद पर कंट्रोल। वो वो आधा बेड पर लेटा था, लेकिन उसकी टांगें नीचे लटक रही थी। पता नहीं कब उसकी आँख लगी और वो सो गया। वॉशरूम में इतनी घुटन और गर्मी थी, कल रात से उसने कुछ खाया भी नहीं था। चक्कर आ रहे थे इस गर्मी में, पर वो क्या करे। बाहर वो वहशी बैठा जो ज़बरदस्ती को अपना हक समझता था, जाहिल जानवर। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और सब कैसे उसे फरिश्ता मानते थे। ज़ेगम ये ज़ेगम, वो क्या करूँ। महा महा नर्म लहजे में पुकारता वो बेड के करीब सोफे पर बैठ गया। माह ने नगावारी से आंखें खोली। अभी क्या ड्रामे कर रहा है, ये उसकी नफरत का क्या अंदाज है। उसका दिल नहीं कर रहा था वो उसकी तरफ देखे भी। माह उठ के बैठो, उसने सूप साइड टेबल पर रख दिया और उसकी कमर के पीछे तकिए लगाने लगा। माह का दिल तो कर रहा था उसकी बात तक न सुने, पर उसके गुस्से से अब खौफ आने लगा था और भूख भी तो लगी थी। वो उसके सहारे से उठ बैठी। मैं खुद खा लूँगी, नकाहत भरी आवाज़ थी। उसने बाउल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैं खिलाता हूँ, उसने माह के हाथ नीचे किए। मैं खा लूँगी, माह के चेहरे पर नकावारी थी। मैं खिला रहा हूँ ना, सेगम ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। वो बच्चों की तरह सहम गई, ऊपर से भूख इतनी लगी हुई थी उसे। वो चुपचाप से सूप पीने लगी। सेगम की अजीब सी नज़रों से परेशान कर रही थी। ऊपर से शर्ट चेंज होने वाली बात से उसे घबराहट हो रही थी। वो बार बार कभी शर्ट दुरुस्त कर रही थी तो कभी पासू। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सेगम को नज़र उठा कर देखे। क्या मुसीबत है, सूप ख़त्म होते ही पर नहीं आ रहा था। वो 2 दफ़ा ज़ेगम को हाथ के इशारे से मना कर चुकी, लेकिन वो बज़िद था कि पूरा ख़त्म करो। एकदम दिल ख़राब होना शुरू हुआ था। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन सर घूम रहा था। ज़ेगम फ़ौरन उठकर उसके करीब आया। वॉमिट बड़ी मुश्किल से महा से सिर्फ इतना ही कहा गया था। बड़ी अजलत में ज़ेगम ने उसे कमर से सहारा देकर बिठाया। सारी वॉमिट ज़ेगम के हाथ को और पैंट को गंदा कर गई थी। वो एकदम से शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, ज़ेगम ने नरमी से कहा। दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहलाया। वो अपने हाथ धोकर आया, अब माँ का मुंह साफ कर रहा था। उसकी पैंट अभी भी गंदी थी। वो हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। कोई नकावारियत नहीं थी, कोई घिन नहीं थी उसके चेहरे पर। अब वो वॉशरूम में चला गया। मैं उसकी जगह होती तो उसे मरने के लिए छोड़ देती। वो कितना ख्याल कर रहा था, लेकिन क्यों वो उलझ कर रह गई थी। वॉश 3 दिन बाद ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, साथ साथ उसे हदायत कर रहा था, बेड से ज़्यादा मत उठना, नाश्ता बना हुआ है, रेस्ट करना ज़्यादा। वो खामोश थी। उसका ये नया ही रूप था जिससे वो अनजान थी। क्या उसे उससे नफरत नहीं थी, या ये सब सिर्फ वो डर डर कर रहा था, या फिर तरस खा रहा था। क्या था सब। वो उस दिन से उलझन का शिकार थी। आज तबीयत काफ़ी बेहतर थी उसकी, हल्का हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन वो रेस्ट करती रही। हमें पाकिस्तान जाना है, ज़ेगम ने अचानक ऑफिस से जल्दी आकर उसे पैकिंग करने का कहा। वो परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही, छुट्टियाँ मिली हैं मुझे। वो उससे नजर चुरा कर बात कर रहा था। कैसे कह देता उससे कि उसके जान से प्यारे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। वो भी कुछ दिन पहले तो बेहतर हुई थी, डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस देने से मना किया था। वो तो खुद अपने आंसू बड़ी मुश्किल से छुपा रहा था उससे। माँ को वो उलझा सा लगा, लेकिन वो इससे भी अभी इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं हुई कि इससे इसकी परेशानी का सबब पूछती। वो जल्दी से अपनी पैकिंग करने में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि उन्हें फ़ौरी निकलना था। धमाका ही तो था उसके लिए। उसके बड़े प्यारे बाबा नहीं रहे थे। वो लिपट लिपट के रो रही थी। उसके बाबा जान उसकी जान थे। जनाजा उठाने के लिए आदमी आए तो उसको किसी ने पकड़ कर खड़ा किया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लोगों के बीच खड़ी धड़ाम से गिरी। एकदम शोर उठा, वहाँ को संभालो, वो गिर गई है। डॉक्टर ज़ेगम तेज़ी से आगे बढ़ा। बाकी सब घर की परेशानी में थे और वो अकेला हॉस्पिटल में माँ के साथ था। आपकी वाइफ है? डॉक्टर ने सवालिया नज़रों से पूछा। जी डॉक्टर, शी इज़ माई वाइफ। कैसी हैं वो? परेशानी उसके चेहरे पर वाज़ा थी। वो ठीक हैं, पर अभी बेहोश हैं। पर सॉरी सर, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग, बट बहुत अर्ली प्रेगनेंसी थी, उनके स्ट्रेस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए। उनको अभी फुल बेड रेस्ट की करवाइएगा। बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट टाइम। ये तो अल्लाह के काम है। डॉक्टर उसका कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दे रही थी। डॉक्टर प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। डॉक्टर मरने लगी जब उसने रोका उसे। डॉक्टर प्लीज़, मेरी वाइफ से इस बात का जिक्र मत करिएगा, उसे नहीं पता था अभी। मैं नहीं चाहता कि वो स्ट्रेस ले। ओके, एज़ योर विश। 3 दिन बाद उसे होश आया था। वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसने नज़रें घुमा कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ज़ेगम दीवार से सर टिका कर बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता होश बहाल हो रहे थे उसके। बाबा, सिसकी निकली उसकी। ज़ेगम तेज़ी से उसके पास आया। वो बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। ओह नहीं नहीं, ज़ेगम ने उसे बेड पर बैठने रहने का इशारा किया। बाबा, वो फूट फूट कर रोती। ज़ेगम उसके बिल्कुल सामने बेड पर बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से भी जारी थे। ज़ेगम, मुझे मेरे बाबा पास जाना है। उसकी हिचकी बंदी थी। ज़ेगम ने उसकी आंखों में आंसू साफ किए। ज़ेगम ज़ेगम, मेरे बाबा ला दो। वो बुरी तरह रो रही थी। बेसाख्ता ज़ेगम ने उसे सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोती और वो भी उसके साथ रो ही तो रहा था।
ماموں اس کے بھی تو سب کچھ تھے۔ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، ایک دم سے جیسے کسی بہت ہی اپنے نے جیسے آغوش میں بھرا ہو، ایسا احساس ہوا تھا مہا کو۔ دل بے قرار کو جیسے تسکین ملی ہو۔ وہ اسے چپ کرواتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کتنا سکون تھا اس سے الگ ہونے سے دل ڈر رہا تھا۔ مہا کا وجود جو بے تحاشا رونے پر مسلسل ہل رہا تھا اب ساکن سا ہو گیا۔ کتنی عجیب بات تھی، آج وہ خود کو بیگم سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دم خاموشی ہو گئی، سنائی دے رہی تھی تو بیگم کی بے ترتیب دھڑکن۔ مہا نے پہل کی، وہ آہستہ سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ بیگم کو جیسے سمجھ آ گئی تھی، وہ بھی پیچھے ہوا۔ میں ڈاکٹر سے ڈسچارج کا پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ اس سے نظر چراتا ہوا باہر نکل گیا۔ گھر جا کر مہا ہر وقت اپنے کمرے میں بند تھی یا روتی رہتی تھی۔ گھر کے ہر فرد کا یہی حال تھا۔ زارا اور سائرہ، اسد اور اشر کی مما صبا کو سنبھالتی رہتی۔ آج 10 دن گزر چکے تھے۔ مما مجھے جانا ہے کل۔ وہ زارا کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ زارا نے جھک کر بیگم کے ماتھے کو چوما تو ان کے آنسو بیگم کے گال بھگو گئے۔ مما، وہ ایک دم سیدھا ہوا اور زارا کو زور سے گلے سے لگا لیا۔ وہاں سارا دن نیند کی گولیوں کے اثر میں رہتی۔ بیگم نے اسے بتانے سے منع کیا تھا، وہ ویسے بھی ابھی تک اس صدمے سے نکلی نہیں تھی۔ بیگم چپ چاپ دبئی چلا گیا۔ شام بہت بھوجل سی تھی۔ دل آج اتنے دن بعد کمرے سے باہر جانے کو کیا۔ اس کی آنکھ ابھی کھلی ہی تھی۔ اٹھ کر باہر آئی تو وہی خاموشی، کاٹ کھانے والی، درد سے بھری آہ بابا ایک آہ نکلی۔ اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ مما کے کمرے میں آئی تو وہ نماز سے فارغ ہوئی تھیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ نقاہت اور کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ صبا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیگم چلا گیا ہے برسوں، سارا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ ایک دم سے دل ڈوبا تھا مہا کا۔ وہ اس احساس کو سمجھ نہیں پائی۔ کیوں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، بیٹا اسے جانا تھا نا، جاب ہے اس کی وہاں۔ پتہ نہیں کیوں اداسی سی پھیل گئی اس کے اندر اس بات کو سن کر۔ وہ اس کو ساتھ نہیں لے کر گیا، لے کر جاتا بھی کیوں؟ اب کون سا مجھے اور اسے مجبور کرنے والے بابا ہیں یہاں؟ اور میں نے اسے کتنا تنگ رکھا تھا وہاں۔ اسے وہ نفرت محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کہاں گئی؟ جب سے مما نے بتایا اس کے جانے کا، تب سے لے کر اب تک وہ بے ارادہ بیگم کو سوچے جا رہی تھی۔ بہت باہر ذہن کو جھٹک کر کہیں اور لگانے کی کوشش کی، پر نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چڑھ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیڈ پر بار بار کروٹ بدلنے کے بعد آخر اسے نیند آ ہی گئی تھی۔ بابا۔ رضا اس سے پیٹھ موڑے آگے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے ان کو پکارتی ہوئی انہیں روکنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ سامنے سے بیگم آ رہا تھا۔ بابا نے آگے بڑھ کر بیگم کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دور کھڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، بابا کا کندھا پکڑ کر اس نے اپنی طرف موڑا اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پلیز گھر واپس آ جائیے اب، ان کے سینے سے لگی روتی ہوئی ان کو کہہ رہی تھی۔ بابا کچھ تو بولے نا۔ بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے اوپر منہ کیا۔ وہ بیگم تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بیگم سے نظر ہٹا کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ بابا بہت دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، اسے پسینہ آیا ہوا تھا، گلا خشک تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر پیا۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا لکھے؟ کیوں وہ بے خیالی میں وہ اس خواب کو بار بار سوچ رہی تھی۔ آج بابا کو گئے پورے 15 دن ہو گئے، جس میں پہلی دفعہ وہ اسے خواب میں نظر آئے۔ وہاں کیوں پریشان ہو؟ صبح سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنا خواب مما کو سنا دیا۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم بیگم سے محبت کرو، بالکل ویسی جیسے ان سے کرتی تھی، بے لوث شدید، اور ان کے غم کو بھلا دو۔ تمہیں پتہ ہے نا بیگم ان کو کتنا پیارا تھا؟ صبا نے اس کا ماتھا چوما۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب سے ہوئی۔ وہ پریشان سی وہاں سے نکل کر اپنے روم میں آ گئی۔ کیا تھی وہ؟ کیوں اس کو اتنا یاد آتی تھی؟ گھر تو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ رہی کتنا تھا؟ صرف 1 ماہ، جس میں سے 10 دن تو وہ لڑتی رہی، 10 دن بیمار اور 10 دن بس چپ چاپ، پر اسے وہ ہر جگہ نظر آتی۔ اس کا دل شدت سے کرتا وہ پاس ہوتی۔ بیڈ پر لیٹا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا لمس یاد آ رہا تھا جب لاسٹ ٹائم ہاسپٹل میں وہ اس کے سینے سے لگی۔ دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے آج مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ تو شدید نفرت کرتی ہے مجھ سے، ایسی نفرت جس کی آگ کو شاید ہی میں بجھا سکتا۔ اس نے اپنے دل کو سرزنش کی، جو بے تحاشا چاہنے لگا تھا اس ظالم کو، اور آج اس کے دل نے تسلیم کر لیا۔ اس سے شدید محبت ہے۔ وہ احساسات جو اسے عجیب لگتے اب ان کو مفہوم سمجھ آنے لگا تھا اسے۔ سب لوگوں کی زندگی اپنے معمول پر آ ہی گئی۔ ایک وہ تھی جو بے چین تھی، ہر وقت کسی نہ کسی بات پر بیگم کی یاد آ جاتی تھی۔ اگر وہ تھوڑا سا بھولتی تو کوئی اور ذکر کر دیتا۔ دل کی دھڑکن تیز ہی ہو جاتی جب کوئی اسے بیگم کے حوالے سے چھیڑتا۔ رات کو گھنٹوں وہ اپنی کھوئی ہوئی نفرت کو ڈھونڈتی، جس کو اس نے سالوں سینچا تھا اپنے دل میں۔ وہ ملتی ہی نہیں تھی، البتہ اس کو سوچتے ہی دل دھڑکنے لگتا۔
گال لال ہو جاتے۔ ایسا کیوں لگنے لگا تھا وہ برسوں سے بیگم کو چاہتی ہے؟ شاید واقعی اس نے اپنی سو کال نفرت کے پیچھے اس سے عشق کیا تھا، ہر وقت اسی کا سوچنا، ہر لمحہ اسے ہرانے کا، اسے گرانے کا، اس کی وجہ سے اپنا حلیہ تک بدل ڈالا۔ دراصل وہ سب اس کی نظروں میں رہنے کو کرتی نفرت کی اس نقلی اسٹیکر کے پیچھے جسم میں ٹیٹو کی طرح کھدا ہوا عشق تھا۔ تو کیا ماہر رضا تم آج دل بھی ہار بیٹھی ہو؟ اس کی آنکھیں، پہلے ضد، پھر غرور، اکڑ، پھر وجود، اور اب دل۔ ہاں دل، جس کے تحت تخت پر وہ برجمان تھا، ایک بادشاہ کی طرح۔ وہ ہلکا سا شرما گئی تھی، ہر وہ لمحہ یاد کر کر جو اس کے سنگ گزرا تھا۔ آج تو اس کے ہر ستم پر بھی دل دھڑک رہا تھا۔ ماہر بیگم، وہ زیر لب اپنا نام پکار کر شرما گئی، ہونٹ پہ ساختہ مسکرا کر پاگل ہو رہے تھے۔ مما، مما چھوٹی کہاں ہے؟ ماں ہاتھ میں ہیئر آئل پکڑے میٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چھت پر تھی، مما کچن میں مصروف تھی، مختصر سا جواب دیا انہوں نے۔ وہ اوپر آئیں تو چھوٹی کپڑے پریس کر رہی تھی۔ چھوٹی، یہ سب چھوڑو، میرے بالوں کو آئل لگا دو۔ باجی آپ اور آئل؟ چھوٹی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو کوئی مسئلہ تمہیں آئل لگاؤ۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ بتاؤ ذرا، یہ کیسٹر اور کوکونٹ آئل کیا واقعی بال لمبے کرتے ہیں جلدی؟ ماں نے چھوٹی سے پوچھا۔ کس کے لیے؟ بیگم بھائی کے لیے کر رہی ہیں لمبے بال؟ چھوٹی نے شوق ہوتے ہوئے چھیڑا اسے۔ دل کے تار بج گئے۔ چپ کر کے کام کرو، باتیں کم کرو۔ وہ تیزی سے اس کے سر میں مساج کرنے لگی۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اسے بیگم کو دیکھے ہوئے، اب تو ہر ٹائم اس کی یاد ستاتی تھی۔ پھپھو، پھپھو، وہ زارا کو پکارتی اوپر آئی۔ جی میری جان۔ انہوں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے محبت سے دیکھا۔ پھپھو وہی وہ انڈے اور بیسن والا حلوہ بنا دے جلدی سے، وہ دل بہت کر رہا ہے۔ وہ بڑے لاد سے ان کے گرد بازو ڈال کر بولی۔ ابھی بناتی ہوں۔ پھپھو خوش دلی سے اٹھیں۔ پھپھو جب کچن میں گئیں تو وہ چوری سے بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ کوئی تصویر نہیں، وہ حیران ہوئی دیکھ کر، محبت سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پہلے کبھی وہ اس کے کمرے میں آئی بھی تو نہیں تھی۔ صاف ستھرا سمپل سا کمرہ، بکس ریکس میں لکھی ہوئی، اسٹڈی ٹیبل سلیقے سے سجا ہوا، ٹیرس کا خوبصورت منظر اور اس کی خوشبو۔ وہ آنکھیں بند کر کے خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ پھپھو کی آواز پر وہ تیزی سے اسٹڈی ٹیبل کے پاس سے گزری، اسکارف میں پھنس گیا، دوپٹے میں پھنس گیا، ڈرا میں پھنس گیا۔ اس کو نکالنے کے لیے جیسے اس نے ڈرا کھولا، سامنے شاید نہیں یقیناً بیگم کی ڈائریز پڑی تھی۔ وہ ڈرا بند کر کے باہر نکل گئی اور پھر حلوہ کھانے کے بعد وہ جاتے ہوئے چپکے سے ساری ڈائریز اپنے ساتھ لے آئی۔ رات کو اس نے ساری ڈائریز پڑھ ڈالی اور اپنی کی ہوئی ہر زیادتی پر خود ہی روتی رہی جو اس نے لکھی تھی۔ اس کا دل سے سارے بادل چھٹ تو پہلے ہی گئے تھے، اب اس کی محبت کا سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ وہ اسے بہت پہلے سے اچھی لگتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لاج پیج پر اس کی مہندی کی شام کا ذکر تھا جب وہ ٹیرس سے چوری چوری دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظوں کو وہ بار بار پڑھ رہی تھی، دل گدگدانے لگا تھا۔ وہ ڈائری کو سینے سے لگا کر سو گئی۔ بیگم بھائی آنا کب ہے؟ اسد بھائی کی شادی سے کافی دن پہلے آئے نا یار۔ وہ پاپ کارنز لے کر لاؤنج سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر پڑی۔ اشرف بیگم سے لیپ ٹاپ پر ویڈیو چیٹ کر رہا تھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کو دل مچلنے لگا، لیکن کیسے اس کو دیکھے؟ ایسے تو وہ خود بھی بیگم کو نظر آئے گی۔ اس نے اشرف کو اس کے موبائل پر ٹیکسٹ کیا، اپنی سائڈ والا کیم آف کر یار ذرا۔ اشر نے ٹیکسٹ پڑھتے ہی شرارت سے اس کی طرف دیکھا، آف کر دیا۔ اشر نے اپنی سائڈ والا کیم آف کر دیا۔ وہ تیزی سے آگے آئی اور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسکرین پر نظر ڈالی۔ اوف، بلیک ٹی شرٹ میں وہ بوجھل آنکھوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، اور اس کی مڑی ہوئی گھنی پلکیں، وہ بلش ہو گئی تھی۔ وہ ایک جھلک میں اپنی آنکھوں کو سیر کر رہی تھی۔ یار اشر، تمہاری ویڈیو نہیں آ رہی؟ بیگم کی آواز۔ ہاں، ایسا لگ رہا تھا سالوں بعد سن رہی ہے۔ اس کے دل کو تسکین دے رہی تھی آواز۔ بیگم بھائی، کوئی مسئلہ ہو گیا شاید۔ اشر نے اپنی ہنسی بمشکل روکی۔ او اچھا چل یار، پھر کریں گے بات۔ ماں نے رونے والی شکل بنا لی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو دل بھی نہیں بھرا۔ وہ آف لائن ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد تو دل اور اداس ہو گیا۔ اسد کی شادی کو تو اتنے ماہ پڑے ہیں۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اشر کو لیپ ٹاپ پر ویڈیو کال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ شاید کہیں سے ماں کی ایک جھلک نظر آ جائے، لیکن نہیں، اس کو دیکھے آج 6 ماہ ہو گئے تھے۔ بات اس سے کر نہیں سکتا تھا، کیا پتہ وہ اس کی کال تک ریسیو نہ کرے۔ کتنی دفعہ فون نمبر ڈائل کرنے کے بعد بھی وہ اسے مٹا دیتا۔ وہ تو بہت خوش ہوگی وہاں اب میں جو نظر نہیں آتا ہوگا۔ وہ ہر روز آفس سے گھر آنے کے بعد وہ ان خیالوں میں الجھا رہتا۔ اسد کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ آج پورا سال ہو گیا تھا رضا کو گئے ہوئے۔ وہ اداس سی تھی۔ بابا تو یاد آ ہی رہے تھے، ساتھ بیگم بھی بہت یاد آ رہا تھا۔ ایک چکر بھی نہ لگایا اس نے۔ کام بہت ہے۔ پھپھو یہی کہتی رہتی،
پتہ نہیں کہیں اس کو اب مجھ سے نفرت تو نہیں ہو گئی، اتنا تو تنگ کرتی رہی تھی میں اسے، مجھے بھول گیا ہوگا۔ دل میں کبھی کوئی خدشہ آتا اور کبھی کوئی۔ اسد کی مہندی والی صبح تھی، ساری رات وہ نہ سوئی تھی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیگم نے پہنچنا تھا آج۔ جب کوئی صبر کر رہا ہو نا تو قدرت اس کے صبر کا اور امتحان لیتی ہے۔ اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، اب اس نے مہندی کے فنکشنز کے ٹائم پر پہنچنا تھا۔ اس نے سبز کامدار قمیض اور کیپری کے اوپر بھاری کام کا دوپٹے والا سوٹ زیبتن کیا۔ بال جب کمر سے تھوڑا اوپر تک آ رہے تھے، انہیں بالکل سیدھا کر کے کمر پر چھوڑ دیا تھا۔ سامنے سے سیدھی مانگ تھی، کانوں میں کندھن کے جھمکے، وہ ہوش اڑا دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ اشر اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آیا۔ کار میں معمول کے مطابق گفتگو ہو رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو سب لوگ ہال پہنچ گئے تھے۔ مہندی کے لیے اشر اسی کے کپڑے پکڑا رہا تھا۔ بیگم بھائی جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب ہمارا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ میرون راؤ سلک کا کرتا، اس نے اشر کو دیکھا، وہ بھی ایسا ہی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ یار یہ کیسا کلر ہے، پتہ ہی نہیں میں پہنتا، اس نے کرتا ہوا میں لہراتے ہوئے اشر سے کہا۔ بیگم بھائی بس کریں یار، آپ سب نے پہننا آج ایسا، پلیز جلدی کریں، اسد بھائی ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ سب سے زیادہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے یار، ہم تو مان پڑ گئے۔ اشر نے سیٹی بجا کر اس کی پرسنالٹی کی داد دی۔ جب وہ تیار ہو کر اس کے سامنے آیا، ہال میں داخل ہو کر وہ زارا کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ جب وہ مڑا تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ ظلمستان کی حسین دیوی، اس کے ہوش اڑانے کے سارے ہتھیار زیبتن کیے ہوئے تھی۔ وہ چند لمحے ساکھ سا کھڑا تھا، اس کو اپنی آنکھوں پر شبہ سا ہوا۔ یہ مہا تھی، بال، ڈریس، وہ تو آج اس کے خواب اور خیالوں کی ملکہ لگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن نے ایسا شور ڈالا ہوا تھا کہ باقی سب میوزک بند ہو گئی۔ سب بیگم کی اس حالت پر ہنس پڑے۔ بس کر یار، اسد نے اپنے مخصوص انداز میں اسے کندھا مارا، ایک دم جیسے طلسم ٹوٹ گیا۔ سب کہکا لگا رہے تھے، وہ بلش ہو رہی تھی۔ بیگم نے سب کے ساتھ ہنستے ہوئے پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کرے، نظر تھی کہ کم بخت اٹک کر رہ گئی۔ سیریسلی، حیرت کا ایک اور پہاڑ۔ وہ بلش ہو رہی تھی سب کے مذاق پر۔ بیگم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک دم سے وہ منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ تو ماہین رضا، آج تم پوری میری ہو، تن من سے میری۔ اسے جیسے دنیا کی ہر خوشی ملی تھی، اس کی حسن کے نشے میں سرشار۔ اب وہ سب کو ملنے کے بعد پھر سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ماں اب تھوڑا تنگ کرنا تو میرا بھی بنتا ہے، آخر کو بہت قرض دار ہو تم میری۔ شرارت سے بیگم کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور بار بار اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ اف، دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکن کو سنبھالتی وہ ہال کے واش روم میں آ گئی۔ وہ کب سے تو بیگم کے انتظار میں تھی اور اس کو پھوپھو کے پاس کھڑا دیکھ کر دھڑکن تھم گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی اتنا خوبرو تھا کہ اب ایسا ہوا تھا۔ میرون کرتا اس پر جچ رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ پلک جھپک نہ پائی، اور پھر تو بیگم نے ایسے نظر اگاڑی کہ پھر وہ نظر اٹھا نہ سکی۔ گال اس کی نظروں کی تپش سے تپنے لگے۔ وہ تھا کہ اسے کسی کی شرم ہی نہیں تھی۔ پھر سارے فنکشنز میں وہ خود کو لڑکھڑانے سے سنبھالتی ہی رہی۔ اس کی نظروں کا تعاقب تھا ہر جگہ۔ اسٹیج پر سب نے زبردستی اسد کے بعد ان دونوں کو بیٹھا دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھی تو بیگم کی خوشبو اس کے دل میں اتر کر اتھل پھتل مچانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا پلکوں پر جیسے کسی نے پتھر باندھ دیا ہو۔ ساری کزنز بیگم کی تنگ کر رہے تھے، تو بار بار اس کا کندھا مہا کے کندھے سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی بے ترتیب دھڑکنیں تھم سی جاتی۔ بیگم نے اس کی مہندی لگائی، شور و غل سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ رات کی 2 بجے واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ ان دونوں کو زبردستی اکیلے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے اشر اور اسد کو اتنا کہا کہ وہ نہیں جائے گی اس کے ساتھ، پر سب نے زبردستی بٹھا دیا۔ پوری کار میں مدھم سی بس بیگم کی خوشبو تھی، دھیما سا انگلش میوزک۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور ساتھ اس کے وہ بیٹھا تھا جس کو اس نے اس پورے سال میں اتنا سوچا کہ اب سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا خیال تھا یہ حقیقت۔ کیسی ہو؟ بیگم کے الفاظ نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک، بہت دور سے آواز آئی تھی، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سر جھکائے دعوے دار بیوی کی طرح بیٹھی تھی۔ بیگم نے اپنی ہنسی کو دبایا، شرارت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ جی کریں؟ ہاں جی۔ بیگم کا دل الٹی کلا بازی کھا رہا تھا۔ اتنی تمیز یہ وہاں ہی تھی کہ اس بھیس میں کوئی اور؟ پہلے تو میں اپنی ہر زیادتی، ہر اس بات کی معافی مانگتا ہوں جس سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو، وہ بول رہا تھا، اور ماہا کا دل کر رہا تھا راستہ کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے اس 1 سال میں بہت سوچا، اور میرے دل نے فیصلہ دیا ہے کہ مجھے تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو، میرے ساتھ رہنا گوارا نہیں، تو میں اس دفعہ جاتے ہوئے تمہیں آزاد کر کے جانا چاہتا ہوں اس نے زبردستی کے رشتے سے۔ وہ بول رہا تھا کہ بم پھوڑ رہا تھا۔ اس کے الفاظ ماہا کے دل پر کھنجر چلا رہے تھے۔
دل کر رہا تھا زور زور سے چیخ چیخ کے اسے بتائے کہ وہ نہیں کرتی، اس سے نفرت کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا انداز، اس کی رواں یہ وضاحت دے رہا تھا کہ وہ اسے شدید محبت کرتی ہے۔ اسے بیگم پر غصہ آ رہا تھا، خود پر رونا، اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، پر بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اب وہ ماں نہیں رہی تھی، بدتمیز تھی، جس کو اس نے اپنے دل کے تخت پر ارمانوں کا تاج پہنا کر بٹھا دیا ہو، وہ اس سے اب کیسے بدتمیزی کر سکتی؟ ماہی رضا اقرار تو تمہیں زبان سے کرنا پڑے گا، بے شک تمہارا رواں رواں میرا اسیر ہونے کی مجھے چیخ چیخ کے گواہی دے رہا ہے، پر کیا ہی مزہ ہو تم خود مجھ سے کہو یہ سب۔ بیگم اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ماں رو مت یار، دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں تم نے کتنا انتظار کیا اس لمحے کا، تم فکر نہ کرو، سب گھر والوں کو میں سمجھا لوں گا، تم ریلیکس رہو یار۔ ماں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، دل کیا منہ نوچ لے ظالم کا، کیا وہ اتنا ہی بدو ہے؟ دل کیا اسٹیئرنگ پکڑ کر گھما دے، اس کے بال نوچ دے، اس کے سینے میں چھپ کر اپنی ہی بے چینی کا اظہار کر دے۔ کار پورش میں رکی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اتری، دروازہ دھماکے سے بند ہوا۔ بیگم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی، اور پھر اس کا کہکا تھا جو اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا، دل سے خوش، اس کی ہر دعا رنگ لے آئی۔ اس نے مسرور ہو کر سیٹ کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ مدھم سی موسیقی اس کے دل کو تسکین دے رہی تھی۔ مما مما، وہ صبا کو ڈھونڈ رہی تھی جب چھوٹی نے بتایا کہ وہ زارا باجی کے ساتھ اوپر ان کے روم میں سوئیں گی۔ وہیں پر ہے، مطلب ان کے روم میں بھی مہمان سوئیں گے۔ وہ کپڑے چینج کر کر باہر نکلی تو اس کی کزنس کے ساتھ سارے بستر اس کے روم میں لگے تھے، اور اسی کے روم میں اس کے سونے کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ تیزی سے اوپر آئی۔ مما میں کہاں سوؤں؟ وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم زیگم کے کمرے میں، اور کہاں صبا کہ اس کے بے تکے سوال پر غصہ آ گیا۔ نہیں میں ادھر نہیں سو سکتی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جبکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیوں بیٹا؟ زارا نے پریشان سی شکل بنا کر ماں کی طرف دیکھا۔ او پھپھو، میں نے سوچا کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام لیں۔ وہ گھبرا سی گئی۔ ایسا بھی کیسا آرام؟ تم چلو ذرا میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کے زبردستی بیگم کے روم میں لے آئی۔ وہ سامنے ریکس میں اپنی بکس چیک کر رہا تھا، ایک دم سیدھا ہو گیا۔ بیٹا تمہیں کوئی مسئلہ ہے ماں کے ساتھ سونے سے؟ ماں ان کو کچھ بھی کہنے سے روکنے کے لیے ناکام کوشش کرتی رہی۔ نہیں تو مما، بیگم نے کندھے اچکا، تو سو جاؤ بیٹا، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ پھپھو سے کہتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ سنو، تم آرام سے بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ نہیں، یہاں بیڈ پر ہی سوئیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ بیگم تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھ دوا ایک دم سے رکا۔ شیور؟ پہنچکاتے بیگم نے کہا۔ یس۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اوکے۔ اب وہ بیڈ کے درمیان میں تکیے ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ ماں کا دل کیا کچھ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے، اسے آج یہ تکیے زہر لگ رہے تھے۔ وہ بیگم کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ ماں کے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیگم نے چھت کو گھورنا شروع کر دیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کو پاس بٹھائے، اسے بتائے وہ اس کو کتنا یاد کرتا رہا ہے، اپنی ہر بیقراری کے بارے میں بیان کرے۔ ماں کے دل میں الجھن تھی، کیا کروں؟ بیگم کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کیا کروں؟ اس کو لگے کہ اب میں ویسی نہیں ہوں۔ انہی سوچوں میں گم کب اسے نیند آئی، خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اب تو تسلی سے اسے دیکھنے کا ماں کو موقع ملا۔ کتنا وجی چہرہ تھا اس کا، کتنی معصومیت، بس دل کیا وہ یوں ہی دیکھتی رہے، وہ اپنی ساری بےقراری بیان کرے۔ بیگم کی آنکھ کھلی تو وہ اس کو اپنی طرف دیکھتا پایا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو بیگم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا کر رہی تھی؟ آنکھوں میں شرارت۔ وہ کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، پلکیں بھاری ہو گئی، گال تپنے لگے۔ بیگم اچانک اٹھ کر بیٹھا تو وہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا دل ایک لمحے کو ساکھ سا ہو گیا۔ کچھ کہنا ہے کیا تمہیں مجھ سے؟ وہ اس کے کانوں میں اپنی بھاری میٹھی زبان میں رس کھول کر کہہ رہا تھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا، مجھے لگا کچھ کہنا تمہیں۔ ماں کا برا حال تھا، چھوڑے مجھے۔ بیگم نے ایک دم سے ہاتھ پیچھے کیا اور سیدھا ہو گیا۔ کل پھر میں وکیل کے پاس جاتا ہوں۔ دل پھر اس کو تنگ کرنے پر آ گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی زبان ڈگمگا گئی تھی۔ بتایا تو تھا کل رات وہ لاپرواہی شو کرواتا ہوا واش روم میں گھس گیا اور اس کا دل بے چین ہو گیا۔ کیا کروں؟ بچوں کی طرح اسے رونا آ رہا تھا۔ شام کو اسد کی بارات تھی۔ ماں چاہتی تھی وہ اتنی پیاری لگے کہ بیگم اپنے فیصلے کو ہی بھول جائے۔ پیچ کلر کی کلیوں والی فراک جو پیروں تک جاتی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی فراک جیسا ہی ہو گیا تھا۔ آج اس نے بالوں میں کرل ڈالے تھے، گڑیا ہی تو لگ رہی تھی۔ نک سی وہ تیار ہوئی تھی، وہ ہوش ربا حسن لیے سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ وہ کیا غضب ڈھا رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ لڑکھڑانے سے بچا تھا۔ ماں نے جلدی سے منہ موڑ کر اپنی ہنسی روکی۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب بیگم نے اسے پیچھے سے پکارا۔ ماں! دل بجھنے لگا تھا پھر سے۔ جی؟ وہ بڑے پریم سے مڑی۔ ہائی یہ ظالم جی، جان ہی لے لیتا ہے بیگم کی۔ چلو پھر بیٹھو جا کر کار میں۔ اس نے کیس ماں کی طرف بڑھائی۔ اڑا دیے نا ہوش بیگم حسن؟ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ چابی پکڑ کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر تک وہ کار میں آ کر بیٹھا تو اس کے کان میں موبائل لگا ہوا تھا۔ جی وکیل اظہر سے ہی بات کرنی ہے۔ جی پیپرز تیار کروانے ہیں۔ ماں کے کان کھڑے ہو گئے تھے، دل دھک سے رہ گیا۔ ماہن بیگم، آج تو اقرار کرنا ہی پڑے گا، آج آپ کے حسن نے صبر کا دامن ختم کر دیا، بیگم نے کار کی اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے سوچا۔
ماہی کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا کنکیوں سے ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ بیگم فوٹو بنوائے، وہ مسکراتی ہوئی بیگم کے پاس آئی۔ کار میں وکیل والی بات سننے کے بعد وہ بیگم کے ساتھ بار بار کوئی بات کر رہی تھی۔ اب وہ فوٹوگرافر کو لے کر اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ بیگم کے قریب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم کو سمجھ کیوں نہیں رہا مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں کیپچر کیا بیگم اور اس کے سامنے پک لی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے بلائیں لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ سر بیوٹیفل کپل، کیمرہ مین نے بیگم کی طرف تعریف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بڑی خوش کھڑی اس ماورائی حسن کی دیوی کو دیکھا۔ محبت کے سمندر کو دل میں چھپا تھا وہ اس کے کان کے قریب۔ وہ بہت اچھی پکائی ہے، الگ ہونے کے بعد ایک دوسرے کی یادگار کے بنا کے رکھیں گے۔ پرسوں میری واپسی ہے۔ خنجر سے دل کو چھلنی کر رہا تھا وہ ماہا کا۔ ایکسکیوز می سر، بیگم نے مڑتے ہوئے کیمرہ مین کو پھر سے آواز دی، پلیز یار اس کی 2 کاپیز ڈیولپ کرنا ہاں کائنڈلی۔ ماہا کے دل میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس پتھر شخص کو دیکھا۔ پھر تو تھا نا کہ رونا تھم ہی نہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ باقی سارا فنکشن خود کو سنبھالے رہی۔ بیگم کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپسی آتی وہاں گھس گئی۔ نیچے گھر میں بہت شور تھا۔ وہ لوگ دلہن گھر لائے تھے۔ اب اسد کی اور ان نیولی دلہن کی رسمیں چل رہی تھیں۔ سب کے ہنستے گپے لگاتے، اسد کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے۔ اچانک بیگم کو خیال آیا کہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہر کہیں اسے کھوجتا ہوا جب وہ یہاں پہنچا تو وہ زاروں کے تار ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر اندر آیا۔ ماہا کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ ماہا سر نیچے کے مسلسل اڑ جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے یار بتاؤ تو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر رہا تھا۔ یار سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی وہ فکرہ کمپلیٹ بھی نہیں کر پائے کہ وہ جھٹکے سے بیگم کے سینے سے لگی۔ پلیز بیگم ایسا کچھ مت کریں پلیز، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، میں نفرت نہیں کرتی۔ ہچکیوں میں روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ بیگم کا دل بھنگڑے ڈال رہا تھا اور لب مسکرا رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے سب، بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے پاگل چھوڑ رہا ہے؟ تمہیں کون پاگل چھوڑ رہا ہے؟ بیگم اپنے ہونٹوں کو دبا کر اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس سے الگ ہوئے، بیگم کے سینے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ارے وہ کہہ لگا رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ ایک دم سے بیگم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اتنے الفاظ تو ساری زندگی میری روح کو چھلنی کرنے والے بولتی رہی، یہ الفاظ بھی تمہارے بولے بنا میں کیسے مان لیتا؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ یہ شرمانا، وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں کب سے تمہیں چاہتا ہوں، مجھے تو خود خبر نہیں۔ وہ اس کی بند پلکوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھو رہا تھا۔ وہ ڈھیسی رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی اور وہ بھی ڈھیر ہو جائے گی۔ ماہی تم نے اس دن کے لیے مجھے معاف کر دیا نا؟ بیگم نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کھینچی۔ وہ دھڑکتے دل سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ بے ساختہ نیچے جھکا، اس کے چہرے کے بالکل قریب۔ وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ بیگم نے ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ چھوڑے مجھے نیچے جانا ہے۔ ماہا کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ تم نے چھوڑا تھا شام کو جب اتنا تیار ہو کر وار کرنے سامنے آ پہنچی، بیگم نے اپنی مدھوش آواز میں کہا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ بیگم پلیز ہاتھ سے اس کے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پاس آ جو شرافت سے، ورنہ میری زبردستی جانتی تم پھر بہت شرارتی ہو رہا۔ لیکن اس بات کے ذکر سے ایک دم وہ رک سا گیا۔ وہ جو تن من اس پہ وارنے کو تیار کھڑی تھی، ایک دم اس کے پیچھے ہونے پر حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اچھا سنو، ایک بات تم سے چھپائی میں نے۔ بیگم کے چہرے پر ایک کرب اتر آیا۔ تمہارا مسکیریج ہوا تھا جب ہم پاکستان آئے تھے۔ وہ پیار سے اس کے گال کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ میں نے صرف تمہاری پریشانی کی غرض سے چھپایا، مجھے معاف کر دو۔ ماہا تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ تھوڑی دیر یوں ہی گزر گئے۔ بال اتنے لمبے کر لیے تھے وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سلا رہا تھا۔ آپ کے لیے؟ ماہا کی گھٹی سی آواز نکلی۔ اس نے منہ بیگم کے سینے میں چھپایا۔ میرے لیے۔ اس نے شرارت سے ماہا کا منہ اوپر کیا۔ ایسا کیسا عشق ہوا؟ میری وجہ سے کاٹ ڈالے تھے اور میری وجہ سے بڑھا لیے۔ وہ مدوشی میں بولے جا رہا تھا۔ ماہا کوئی کھلا رہی تھی۔ 1 سال بعد ماہی وہ اسے کب سے آوازیں دے رہا تھا، چھوٹے سے ہاتھ کا رو رو کر برا حال تھا۔ جی بولیں۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی، شاید کچن میں تھی۔ یار چپ کرواؤ اسے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ پریشان کھڑا تھا۔ پکڑائیں مجھے ایسے پکڑاتے ہیں کوئی چھوٹے سے بچے کو۔ ماہا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ساتھ کو جیسے ہی پکڑا وہ چپ ہو گیا۔ دیکھا کتنا چالاک ہے یہ، تمہارے پاس آتے ہی چپ کر گیا۔ وہ ماہا کے پیچھے کھڑا تھا، سامنے وال پہ لگے قدامت آئینے میں ان تینوں کا سراپا تھا۔ ختم شد۔ سو ریڈرز یہ شارٹ سا ناول جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔